हेलो साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं नानी स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप तमाम साथियों का स्वागत है। जो भी 2022-23 दिसंबर जनवरी में सीटेट एग्ज़ाम दे रहे हैं, इन तमाम साथियों के लिए हम अपने इस चैनल में जनवरी 2021 में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को लेकर के आए, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो प्रीवियस ईयर 2021 में पेपर 2 यानी 6 to 8 के लिए है। पेपर 2 यानी पार्ट 4 and 5 कोड जिसका एन है, यानी आज इसका मैं सॉल्यूशन कराऊंगा कम्प्लीटली। तो आप तमाम साथी बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और इसी तरीके से का हूबहू क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ये भी आ सकता है, इसलिए कि ये 2021 में पूछा गया है। अब ये 2022 में पूछें, कुछ ना क्वेश्चन मैच कर सकता है। ये इसी तरीके का, इसी टाइप का क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम पेपर में आएंगे। तो मैं आप लोगों के लिए तमाम प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन कराऊंगा अपने इस चैनल में। तो इस लेटेस्ट वीडियो में जो भी साथी नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। जो पुराने साथी हैं सब्सक्राइब किए हैं तो फटाफट हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो आपके लिए हम लेकर के आए, ये पेपर 2 लैंग्वेज 1 यानी पेपर 2 लैंग्वेज 1 हिस्सा 4 ज़बान 1 का जो एग्ज़ाम देंगे पेपर 1 का यानी लैंग्वेज 1 का, तो वो 91 से 120 तक हल करेंगे। और जो ज़बान 2 का देंगे वो 121 से लेके 150 तक करेंगे। तो चलिए बिला देरी किए हम शुरू करते हैं। और आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये सेट हम बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे। बिल्कुल जहां आपको डाउट होगा, जहां आपकी परेशानी होगी, हम वहां बिल्कुल आपको सही तरीके से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इक़्तिबास कहते हैं कि हिदायत में क्या करा है कि नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुताबिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 91 से 99 तक, 91 से लेके 99 तक आपका यहाँ इसी इक़्तिबास से पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। कर MS सुब्बा लक्ष्मी ने ऐसे ख़ानदान में आँख खोली जो क्लासिकी संगीत का दिलदादा था। क्या था? दिलदादा था। उनकी वालिदा दुनिया बजाने में और दादी वायकिन बजाने में कमाल रखती थी। सुब्बा लक्ष्मी ने संगीत की इब्तिदाई तरबियत अपनी माँ से हासिल की थी। सुब्बा लक्ष्मी की आवाज़ और गायकी में फितरी हुस्न था। जब उनके वतन की मदोरी में उनकी शोहरत फैली तो उनकी वालिदा ने उन्हें मद्रास ले जाने का फ़ैसला किया, ताकि दूर दराज के लोग भी उनकी सलाहियत से आगाह हो सकें। इस ज़माने में स्टेज पर औरतों के गाने का रिवाज नहीं था। लोग उसे मऊब समझते थे, यानी ऐब समझते थे। क्या समझते? बुरा समझते थे। सुब्बा लक्ष्मी ने इस रिवायत को तोड़ने का इरादा कर लिया कि ये मऊब जो है, यानी ऐब भाई, इसको हम तोड़ेंगे, कर लिया और स्टेज पर अपने फ़न का मुजाहरा करने की ठान ली। उन्होंने बहुत जल्द अपनी सलाहियत का लोहा मनवा लिया और उनके हुनर की खुशबू हर तरफ फैल गई। उनकी शख्सियत में गैर मामूली मतानत और पाकिज़गी भी थी। लोग उनकी आवाज़ से मोहब्बत करते थे और उन्हें एहतराम की नज़र से देखते थे। किसकी नज़र से? एहतराम की नज़र से उन्हें देखते थे। तो चलिए पहला सवाल क्या है, शुरू करते हैं हम। अब यहाँ आपका 91 से 99 तक आपका आ गया, यानी 9 सवाल आपका इसी इक़्तिबास से पूछा जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि 91 नंबर में कह रहा है कि इस ज़माने में स्टेज पर औरतों के गाना गाने को क्या समझा जाता था? बिल्कुल आसान है। नागवार समझा जाता था, मअयूब समझा जाता था, अच्छा समझा जाता था, या मुअतबर समझा जाता। तो क्या ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट है कि मअयूब समझा जाता था। क्या समझा था? मअयूब समझा जाता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? सुब्बा लक्ष्मी ने रिवायत को तोड़कर क्या करने की ठानी? नंबर 1, स्टेज पर अपने फ़न का मुजाहरा करने की, मौसीकी की दुनिया से किनारा करने की, ये निगेटिव आ गया। स्टेज पर ज़्यादा प्रोग्राम ना करने की, ये भी नहीं होगा। उसके बाद कह रहे हैं मदुरई वापस जाने की, यानी जहाँ से वो आई थी वहाँ वापस जाने की, तो ये भी नहीं होगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर ए, स्टेज पर अपने फ़न का मुजाहरा करने का, ये ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दूसरा, ये भी 93 नंबर में आप क्या करें? सुब्बा लक्ष्मी की शख्सियत कैसी थी? उनमें खुलूस और मोहब्बत का जज्बा था। वह नेक दिल और हमदर्द थी। वो नेक दिल या हमदर्द थी। अगला है, उनमें जहानत और मतानत थी। उनमें गैर मामूली मतानत और पाकिज़गी थी। तो ऑप्शन नंबर
ان میں غیر معمولی متانت اور پاکیزگی تھی. کیا تھی؟ اس کے اندر میں غیر معمولی متانت اور پاکیزگی تھی. اس لیے کہ یہاں آپ کا اقتباس میں کہہ رہا تھا کہ اس کے اندر میں، اس لیے یہاں کہہ رہا ہے کہ ان کے اندر میں کیا، ان کی شخصیت میں غیر معمولی متانت اور پاکیزگی بھی تھی. یہ اس کا، اس لیے اس کا آپشن نمبر 4 بالکل رائٹ آنسر ہو جائے گا. آپشن نمبر 4 اس کا بالکل رائٹ آنسر ہے. چلیے، اس کا آپشن نمبر 4 بالکل، یعنی اس کے اندر غیر معمولی اور متانت اور پاکیزگی تھی. یہ آپشن نمبر 4. فن کی جمع کیا ہوگا دوستو؟ یہ دیکھیے، جمع واحد اور جمع ضد وغیرہ پوچھتے ہیں، اس لیے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یوٹیوب چینل میں کئی ویڈیوز واحد سے جمع اور ضد اور مترادف کا ڈلا ہوا ہے، وہاں سے دیکھ کر کے آپ اس کو اپنے بہتر طریقے سے مضبوط کر سکتے ہیں. اس لیے کہ فن کی جمع کیا ہوگا؟ فنونیات نہیں، فنونانتیں نہیں، افوانون یہ بھی نہیں، بالکل ان کا جمع کیا ہو جائے گا؟ فنون ہو جائے گا. آپشن نمبر 4 اس کا بالکل رائٹ آنسر ہے. محبت کا متضاد کیا ہوگا دوستو؟ محبت کا متضاد 95 نمبر میں کہہ رہا ہے محبت کا نفرت، اناد، حسد یا بغض. تو محبت کا نفرت ہو جائے گا. آپشن نمبر 1 بالکل اس کا رائٹ آنسر ہے. اگلا ہے ایم ایس سبا لکشمی کا خاندان کس سنگیت کا دل دادا تھا؟ کلاسیکی سنگیت، شاستریت سنگیت کا، یا روندر سنگیت کا، لوک سنگیت کا. تو اس کے خاندان لوگ کس سنگیت کے دل دادا تھا؟ تو آپشن نمبر اے بالکل اس کا رائٹ ہے، یعنی کلاسیکی سنگیت کا. کس کا سنگیت کا تھا؟ کلاسیکی سنگیت کا دل دادا تھا سبا لکشمی نے. چلیے، یہاں آپ کا اسی طریقے سے آئے گا، بالکل 15 نمبر آپ کا یہاں سیف ہے، کوئی دقت ہی نہیں ہے. اگلا کوشچن ہے 97 نمبر میں کہہ رہا ہے انہوں نے سنگیت کی ابتدائی تربیت کس سے حاصل کی تھی؟ ماں سے، بہن سے، نانی سے یا دادی سے؟ تو کس سے کی تھی؟ تو وہ اپنی ماں سے کی تھی. کس سے کی تھی؟ اپنی ماں سے کی تھی. اس نے اس سنگیت کی ابتدائی تربیت ماں سے کی تھی. چلیے، اگلا ہے 98 نمبر میں کہہ رہا ہے 98 نمبر سبا لکشمی کی آواز اور گائکی میں کیا تھا؟ مٹھاس، فطری حسن، دل آویزی اور نغمگی. کیا تھا اس کے اندر میں؟ تو اس کے اندر میں تھا فطری حسن تھا. کیا تھا؟ یعنی قدرت کی طرف سے دیا ہوا تھا. اس کی آواز کے اندر میں کشش، نغمگی، شگفتگی سب کچھ تھا. تو فطری حسن تھا. 99 نمبر میں ہے، یہ اس اقتباس کا آخری نمبر میں کہہ رہا ہے کہ سبا لکشمی کی والدہ نے انہیں مدراس لے جانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ کوشچن نمبر 1 میں کہہ رہے ہیں دور دراز کے لوگ بھی ان کی صلاحیت سے آگاہ ہو سکیں، وہ موسیقی سے اعلیٰ ڈگری لے سکیں تاکہ ان کو گانے کے مزید موقع مل سکیں، یا پھر تاکہ ان کی مزید تربیت ہو سکے. تو اس کا آپشن نمبر 1 بالکل رائٹ ہو جائے گا، کیونکہ دور دراز کے لوگ بھی ان کی صلاحیت سے آگاہ ہو سکے. آپشن نمبر اے بالکل اس کا رائٹ تھا. چلیے، یہاں دیکھیے دوستو 90 سے 99 یعنی 9 نمبر کا تمام کوشچن میں آپ کا بالکل پورا کا پورا مارکس مل گیا. یہ کسی بھی طریقے کا کوئی دقت، اسی طریقے سے آپ کو پوچھا جائے گا. سبھی آپ کو ہم بتا دیتے ہیں کہ آپ اگر ٹوٹل چیپٹرز کا اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو کمپلیٹلی کیا ہوگا کہ آپ بہتر سے بہتر رزلٹ آئے گا. آپ کا لگ بھگ 25+ مارکس آ جائے گا. کتنا پلس آ جائے گا؟ 25+ سی ٹیٹ میں مارکس آ جائے گا. یہ میرا دعویٰ ہے، میرا چیلنج بھی ہے. چلیے، اگلا ہدایات میں کیا کہہ رہا ہے کہ نیچے دیے ہوئے شعری حصے کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے کسی ایک مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے. دیکھیں دوستو، کوئی لینگویج 1 اور لینگویج 2 میں جو بھی ساتھی کنفیوژن ہے تو کہہ رہا ہے کہ لینگویج 1 آسان رہے گا یا لینگویج 2. تو اردو میں دونوں لینگویج پیپر جو ہے نا بالکل آسان رہتا ہے، لیکن یہ کہ اردو کا لینگویج 1 تھوڑا آسان ہوتا ہے، تو آپ کا ہندی جو لینگویج 2 ہوگا وہ تھوڑا ایزی پڑ جائے گا. ہندی کا لینگویج 1 تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اسی لیے آپ اردو لینگویج 1 اردو چن لیجیے گا اور ہندی میں لینگویج 2. جو بھی ساتھی اگر فارم بھر چکے ہیں تو وہ بھی کریکشن ڈیٹ آنے پر کریکشن کر سکتے ہیں کہ اردو کا لینگویج 1 آپ اردو رکھ لیں گے اور ہندی کا لینگویج 2 رکھ لیں گے. چلیے، تو یہاں آپ کا یہ نظم سے ریلیٹڈ ہے، اس میں بھی آپ کا 7 نمبر ہے یا 6 نمبر ہوگا. کہتا ہے کہ لو آ گیا آ ہی گیا برسات کا موسم. کیا کہتا ہے؟ لو آ گیا آ ہی گیا برسات کا موسم، پھر دل کو لبھانے لگا برسات کا موسم. کتنا بہترین ہے. اس سے بھی اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ باغوں میں بہار آئی ہرے ہو گئے جنگل، پربت کو لگے چومنے پھر دودھیا بادل.
یعنی آکاش میں جو بادل گھومتے ہیں تو وہ کہاں پہاڑوں کو چومنے لگتے ہیں. آموں کی بڑی ڈالیوں پر بندھنے لگے جھولے، یعنی بڑے بڑے جو ڈالیاں تھے وہ جھولنے لگ رہا ہے. یہ شرط ہے وہ جھولے گا جھولے جو آکاش کو چھولے، یہ شرط ہے جو جھولے وہ آکاش کو چھولے. دنیا سبھی گانے لگی مستی کے ترانے، ایک سال میں آتے ہیں یہ دن رات سہانے. ایک سال میں برسات کا جو موسم آتا ہے یہ سہانا آتا ہے. پھر کہہ رہا ہے سوکھے ہوئے جو کھیت تھے سیراب ہوئے، یعنی جو مٹی جو سوکھ چکا تھا، جو کھیت سوکھ چکا تھا وہ پانی سے کیا ہو گیا؟ سیراب ہو گیا. اگلا ہے مرجھائے ہوئے پھول بھی شاداب ہو گئے، یعنی جو پھول مرجھا گیا تھا وہ بھی شاداب ہو گیا، یعنی بالکل ہرا بھرا ہو گیا. چلیے اس طریقے سے ہم آپ کو یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ جو نظم ہے اس نظم سے آپ کا سوال آ رہا ہے. 100 نمبر کا سوال کیا ہے؟ شاعر نے آموں کی ڈالیوں پر جھولنے کی کیا شرط رکھی تھی؟ کیا کہہ رہا ہے؟ شاعر نے آموں کی جھولا جھولنے کے لیے کیا شرط رکھی تھی اس کے بارے میں کہہ رہا ہے. تو بتائیے کیا شرط رکھا تھا؟ وہ جھولے گا تو آکاش چھولے، وہ جھولے جو آکاش چھولے. دوسرا نمبر میں کہہ رہا ہے کہ وہ جو خوب دیر تک جھولے، جو لمبی لمبی پھینکیں گے بھریں. اس کے بعد کہہ رہا ہے 4 نمبر کہہ رہا ہے وہ جو خوب تیز جھولے. تو اس کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا؟ کہہ رہا ہے کہ جو جھولے وہ جھولے جو آکاش چھولے. اس کا آپشن نمبر 1 بالکل رائٹ آنسر ہو جائے گا. اگلا ہے 101 نمبر میں. 101 نمبر میں کیا کہہ رہا ہے؟ 101 نمبر میں کہہ رہا ہے کہ برسات کی وجہ سے کھیت سیراب ہونے کے ساتھ کون سے پھول شاداب ہو جاتے ہیں؟ گلاب کے پھول، سورج مکھی کے پھول، چنبیلی کے پھول، مرجھائے ہوئے پھول. تو اس کا آپشن نمبر 4 بالکل رائٹ ہوگا، مرجھائے ہوئے پھول. کسی ایک پھول کا نام نہیں دیا بلکہ وہ کہتے ہیں کہ مرجھائے ہوئے پھول کیا ہو جاتے ہیں؟ سر سبز شاداب ہو جاتا ہے. آپشن نمبر 4 اس کا بالکل رائٹ آنسر ہے. اگلا ہے 102 نمبر میں کہہ رہے دنیا سبھی گانے لگے، دنیا سبھی گانے لگے ڈیش کے ترانے. کس کے ترانے؟ ڈیش کے ترانے. تو خالی جگہ میں کیا آئے گا یہاں وہ بننا ہے، مستی، خوشی، مسرت یا ہستی. 102 نمبر کا کیا ہو جائے گا؟ مستی. مستی کے ترانے گانے لگے، دنیا سبھی گانے لگے مستی کے ترانے. کیا ہو جائے گا یہاں خالی جگہ میں؟ مستی ہو جائے گا، مستی، مستی ہو جائے گا. اگلا ہے 103 نمبر میں کہہ رہے ہیں دن کا متضاد کیا ہوگا. دیکھیے دوستو یہاں پھر آپ کا ایک ضد آ رہا ہے، یعنی آپ اس طریقے کا ضد یہ آتے رہے گا ہر لینگویج پیپر میں. آپ کا 2 سے 3 یعنی 5 نمبر قواعد سے ایک دم پوچھتا ہے. دن کا متضاد کیا ہو جائے گا؟ تو دن کا متضاد رات ہو جائے گا، دن کا متضاد رات ہو جائے گا. 103 نمبر کا 1 نمبر آنسر ہے، 103 کا 1. چلیے اگلا ہے 104 نمبر. کتنا نمبر؟ 104 نمبر میں کیا کہہ رہا ہے؟ شاعر نے کس موسم کو دل کو لبھانے والا کہا ہے؟ برسات کے موسم کو، سردی کے موسم کو، گرمی کے موسم کو، بہار کے موسم کو. کس کے موسم کو؟ تو بہار کے موسم کو. کس کے موسم کو؟ بہار کے موسم کو لبھانے والا کہا ہے. 105 نمبر میں کیا کہہ رہا ہے؟ پربت کو کون چومنے لگے. کیا کہہ رہا ہے کہ پربت کو کون چومنے لگے. آپشن نمبر 105 میں کہہ رہا ہے پربت کو کون چومنے لگے. کتنا نمبر میں ہے؟ 105 نمبر میں. 105 نمبر میں ہے پربت کو کون چومنے لگے. تو اس کا آپشن ادھر دیا ہوا ہے، کالے بادل، گہرے بادل، سیاہ بادل یا دودھیا بادل. تو اس کا آپشن نمبر ڈی بالکل رائٹ ہے، یعنی 4 نمبر کہ دودھیا بادل کیا کرنے لگے؟ چھونے لگے. اب آگے آ رہا ہے کہ ہدایات، یعنی 106 یعنی 106 تھا 120 تک کیا پوچھے گا. کہتے ہیں کہ نیچے دیے ہوئے سوالوں کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے کسی ایک مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے. تو دوستو یہ جو آپ کا 15 نمبر جو اب ادھر پوچھا جا رہا ہے یہ تھوڑا سا مشکل ہے. اس کو دھیان سے آپ لوگ دیکھیں گے. اس کو کیسے دیکھیں گے؟ تھوڑا سا دھیان سے دیکھیں گے تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ میں آ جائے. تو میں آپ لوگوں کو اس کو بہتر طریقے سے سمجھاؤں گا اور تشریح بھی کر دیں گے. جہاں آپ کو دقت ہوگا وہاں ہم آپ کو بہتر طریقے سے بتائیں گے. تو دوستو چلیے تو کیا کہتے ہیں کہ روانی کا مطلب کیا ہے؟ روانی، تو روانی کا مطلب کیا ہے؟ آپشن نمبر 1 پڑھیے، قواعد کے اصولوں کی صاف صاف وضاحت اور استعمال، جملوں کی درست ادائیگی. 3 نمبر میں کہہ رہا ہے برجستگی کے ساتھ اپنے اظہار کے لیے بولنا، پڑھنا اور لکھنا. نمبر 3 میں ہے. نمبر 2 میں کہہ رہا ہے جملوں کی درست ادائیگی. نمبر 4 میں کہہ رہا ہے بغیر غلطی کے لکھنا. یہاں کیا کر رہا ہے؟ قواعد کے اصولوں ہے نا. کوشچن کیا کر رہا ہے؟ روانی کا مطلب ہوتا ہے پڑھنے سے ریلیٹڈ ہے. روانی کا مطلب ہوتا ہے پڑھنے سے ریلیٹڈ.
تو کیا ہوگا 3 نمبر میں اس کا آنسر کیا ہے کہ برجستگی کے ساتھ اپنے اظہار کے لیے بولنا پڑھنا اور لکھنا، یہ روانی ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ یہ روانی ہو گیا۔ اس کا آپشن نمبر 3 اس کا صحیح آنسر ہوگا۔ اب اس کا تھوڑا سا تشریح ہم کر دیتے ہیں 106 کا، کیا کہتا ہے کہ روانی کا مطلب برجستگی کے ساتھ اپنے اظہار کے لیے بولنا، کیا ہوتا ہے؟ اپنے اظہار کے لیے بولنا پڑھنا اور لکھنا ہے۔ زبان کی ان مہارتوں کی نشو و نما مختلف اسکولی مضامین کی تدریس سے ہوتی ہے۔ بہت ضروری ہے کہ بچوں میں تخلیقی صلاحیت کو فروغ دینے کے لیے انہیں آزادانہ اپنی بات کہنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ ہمیشہ یہ بات ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو آزادانہ موقع دینے کی کوشش کیا جائے۔ کیا دینا چاہیے؟ آزادانہ موقع دینے کی کوشش کیا جائے بچوں کو ہمیشہ۔ اگر اس کو موقع نہیں دیجیے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ صحیح طریقے سے بڑھ نہیں پائے گا۔ تو آپشن نمبر 3 اس کا بالکل رائٹ ہے۔ اب ہم 107 نمبر دیں گے۔ پڑھنے کا نیچے سے اوپر انداز نظر زور دیتا ہے۔ پڑھنے کا نیچے سے اوپر، یعنی نیچے سے اوپر کی آواز جو جاتی ہے، تو کہہ رہا ہے کہ آواز، بی میں کرے ہجا، سی میں کرے جملہ، ڈی میں کرے لفظ، ای میں کرے حروف۔ تو دوستو یہاں یہ جو سوال ہے اس میں ایسے ہی کوشچن میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو یہاں پڑھنے کا نیچے سے اوپر، یعنی سب سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں جملہ۔ سب سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ جملہ۔ جملہ تو نہیں پڑھتے، سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں آواز۔ کیا پڑھتے ہیں؟ آواز۔ پڑھنے کا نیچے سے اوپر انداز نظر زور دیتا ہے، یعنی آواز سب سے پہلے۔ اس کے بعد آواز جب نکلتے ہیں تو آواز کے بعد کیا نکلتا ہے؟ وہ حروف نکلتا ہے۔ یہاں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں سب سے پہلے ہم پڑھنے کے لیے جب تیار ہوتے ہیں تو کیا آواز نکلتی ہے، اس کے بعد حروف، کسی بھی حروف کی ہم آواز نکالتے ہیں۔ کیا نکالتے ہیں؟ آواز۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ ہجا، اس کا ہجے کرتے ہیں، یعنی 1 2 حروف کو، جیسے الف با زبر اب، اس کو ہم لوگ ہجے بولتے ہیں۔ تو اس کے بعد بی ہو گیا۔ اس کے بعد کیا کریں گے؟ اس کے بعد کون سی آواز ہم نکالتے ہیں؟ اس کے بعد ہم نکالتے ہیں لفظ۔ الف با زبر اب، یہ الف آواز نکلا، با کو ہم نے ہجے کیا، وہ دونوں الف با زبر اب کیا بن گیا؟ وہ لفظ بن گیا۔ کیا بن گیا؟ لفظ بن گیا۔ اس کے بعد لفظ، اب کئی لفظ ملا کے کیا بنتا ہے؟ جملہ بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ جملہ بنتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپشن نمبر 2 اس کا بالکل رائٹ ہے۔ سب سے پہلے ہم کیا بولیں گے؟ پہلے آواز نکالیں گے، پھر حروف، پھر اس کو ہم ہجے کریں گے، پھر اس کو ہم کیا کریں گے؟ لفظ بنائیں گے، پھر اس کو ہم جملہ میں استعمال کریں گے۔ تو اس کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا؟ تو آپشن نمبر 2 یہاں دیا ہوا اے ای بی ڈی سی، یعنی اس کو ملانا ہے۔ تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے، تھوڑا سا دماغ آپ اطمینان سے اگر دھیریہ بنا کر کے اس کو حل کریں گے تو بالکل آسانی کے ساتھ آپ کا یہ حل ہو جائے گا۔ چلیے اب 108 نمبر میں، 108 نمبر میں کیا ہے؟ کہتا ہے کہ درج ذیل میں سے کون زبان کے اکتساب کے سماجی تعامل کے لیے کے نظریات پر مبنی ہے؟ سماجی تعامل کا ریلیٹڈ جو وائگوت سگی سے ہے، اور اکتساب کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا۔ درج ذیل میں سے کون زبان کے اکتساب کے، یعنی زبان کے سیکھنے کے، سماجی تعامل یعنی آپ کے جو پریوار کے اندر میں ہے کہ کون سا نظریات پر مبنی ہے؟ تو آپشن نمبر اے میں کہہ رہا ہے زبان کی آموزش اس وقت ہو سکتی ہے جب نصاب سے پرے کسی زبان پر توجہ دی جاتی۔ کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ تو اس چیز کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ دوسرا نمبر پہ کیا کہہ رہا ہے؟ زبان کی آموزش اس وقت ہو سکتی ہے جب انہیں نقل کرنے اور اسے بہتر بنانے کا موقع ملے۔ یہ تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آنسر بالکل اس کا صحیح ہے۔ اگلا، لیکن یہاں ہم آگے دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ اگلا والا اور اس سے بہتر ہو۔ کرے زبان کے آموزگار کے لیے ضروری ہے کہ اسے دوسروں کے ساتھ معانی پر تبادلہ خیال اور بحث و مباحثے کا موقع ملے۔ دیکھیے اس سے اور یہ بہتر ہے۔ 4 نمبر کو ہم دیکھتے ہیں۔ زبان کے آموزگار کا سابقہ قابل فہم متن سے پڑھنا چاہیے۔ متن کے اشکال کی سطح تھوڑی اونچی ہونی چاہیے۔ نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ تو یہاں ہم کو یہ جو دوسرا نمبر کچھ حد تک صحیح ہے، لیکن تیسرا نمبر بالکل کریکٹ ہے۔ کہتا ہے زبان کی آموزگار کے لیے ضروری ہے کہ اسے دوسروں کے ساتھ معانی پر تبادلہ خیال اور بحث و مباحثے کا موقع ملے۔ زبان یعنی آپشن نمبر 3 اس کا بالکل 108 کا صحیح ہے۔ اس کا تھوڑا ہم تشریح دیکھ لیتے ہیں کیا کہتا ہے، تھوڑا سمجھ لیجیے اس کو۔ کہتا ہے کہ زبان کے آموزگار کے لیے ضروری ہے، کیا ضروری ہے؟ کہ اسے دوسروں کے ساتھ معانی پر تبادلہ خیال کرے، یعنی کس لفظ کا کیا معنی ہے اس پر تھوڑا سا بحث و مباحثہ کرے اور بحث و مباحثے کا موقع ملے، یعنی آپس میں ڈسکشن کرے۔ یہ بات زبان کے اکتساب کے سماجی تعامل کے نظریات پر مبنی ہے۔ سماجی تعامل کا یہ نظریہ وائگوتسکی نے پیش کیا۔
کس نے پیش کیا یہ وائگوتسکی نے. ہم نے پہلے بھی کہا جہاں جب سماج کے تعامل کی بات ہے وہاں وائگوتسکی سے ریلیٹڈ کوشچن ہے، اس لیے سماجی تعامل کا جو بھی باتیں پیش کیا وہ وائگوتسکی نے کیا ہے. اس چیز کو آپ لوگ ہمیشہ دھیان میں رکھیں گے. کس نے پیش کیا ہے؟ وائگوتسکی نے پیش کیا ہے. وائگوتسکی نے پیش کیا ہے. کس نے پیش کیا ہے؟ وائگوتسکی نے اس کا پیش کیا ہے. اس کے بارے میں آپ لوگ یاد رکھیں گے. چلیے اگلا 109 نمبر میں کریں ذیلی مہارت کی حیثیت سے کریں ذیلی مہارت کی حیثیت سے پیش گوئی کا تعلق ہے، یعنی اس کی کس حیثیت سے تعلق ہے اس کے بارے میں ہم کو یہاں کہہ رہا ہے. تلخیص کرنا، نوٹ تیار کرنا، نمبر 3 میں اگر پڑھنا، نمبر 4 کا مسودہ تیار کرنا. تو کیا ہوگا اس کا آپشن نمبر 109 کا کیا ہوگا 3 ہوگا. ذیلی مہارت کی حیثیت سے پیش گوئی کا تعلق ہے پڑھنے سے. کیا ہے؟ پڑھنے سے. چلیے آگے 110 نمبر کا کوشچن ہم دیکھیں گے. 110 نمبر میں کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ جب طلبہ ملازمت کے بہترین مواقع کے لیے زبان سیکھتے ہیں تو زبان سیکھنے کا محرک ہوتا ہے. زبان سیکھنے کا محرک ہوتا ہے. تو زبان سیکھنے کا کیا محرک ہونا چاہیے اس کے بارے میں اس نے وہ پوچھ رہا ہے. تو کہتا ہے کہ خارجی ہونا چاہیے، ملازمت مرکوز، انا مرکوز، یا فطری یا باطنی. 110 نمبر کا صحیح آنسر کیا ہے؟ خارجی ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ خارجی ہونا چاہیے. یعنی کہتے ہیں جب طلبہ ملازمت کے بہترین مواقع کے لیے زبان سیکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بہترین مواقع کے لیے زبان سیکھتے ہیں تو زبان سیکھنے کا مقصد خارجی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ خارجی ہوتا ہے. کسی بھی زبان کو سیکھنے کے 2 مقاصد ہوتے ہیں. کتنا مقاصد دوستو؟ 2 مقاصد ہوتے ہیں. کتنے مقاصد؟ 2 مقاصد ہوتے ہیں. خاص مقاصد اور جزوی مقاصد. ایک خاص ایک عام. وہ مقاصد جن کے حصول کے بغیر زبان کا مقصد حاصل نہ ہو انہیں خاص مقاصد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وہ مقاصد جن کے حصول کے بغیر زبان کا مقصد حاصل نہ ہو اسے خاص مقاصد کہتے ہیں. جزوی مقاصد سے مراد زبان کی تدریس سے کوئی خاص مہارت یا صلاحیت پیدا کرنا. یہ چیز ہوا اس طریقے سے خارجی طریقے کے بارے میں سمجھنا ہے. چلیے 111 نمبر میں کہہ رہا ہے زبان کی آموزش کلاس کی سب سے اہم خصوصیت آموزگاروں کو ڈیس کا موقع فراہم کرنا. کس کا موقع فراہم کرنا؟ ڈیس کا فراہم کرنا. نقل کا، تعامل کا، غلطیوں کو کم کرنے کا، تعین قدرے کا. تو ڈیس میں آموزگاروں کو تعامل کا موقع فراہم کرنا. کس کا؟ تعامل کا. یعنی اس میں کہہ رہے ہیں زبان کے مؤثر کلاس کی سب سے اہم خصوصیت آموزگاروں کو تعامل کا موقع فراہم کرنا ہے. استاد بہت سارے طریقے اپناتا ہے لیکن کامیاب تدریس وہی ہے جو طلباء میں علم حاصل کرنے کا شوق پیدا کرے. دیکھیے آپ جب استاد بنیں گے تو آپ کے اندر میں کیا ہونا چاہیے؟ پڑھانے کا ایسا تجربہ ہو کہ بچے آپ کے پڑھانے کے طریقے سے خوش ہو جائے اور وہ پڑھنے کا شوق اپنے آپ میں پیدا کرے. یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. تو کیا ہونا چاہیے؟ تعامل ہونا چاہیے. پھر اگلا ہے 112 نمبر میں کہہ رہا ہے شمولیتی کلاس روم میں تدریس کے وقت زبان کے استاد کو چاہیے کہ کیا چاہیے اس کو؟ تدریس کے وقت شمولیتی تدریس کے وقت اس کو کیا چاہیے؟ تو کہتا ہے شمولیت کلاس روم میں تدریس کے وقت زبان کے استاد کو چاہیے کہ مختلف آموزش انداز اپناتے ہوئے آموزشی عمل میں ان کی مدد کرے. تو آپشن میں کیا کہہ رہا ہے؟ مختلف آموزشی انداز اپناتے ہوئے آموزشی عمل میں ان کی مدد کرے. دوسرا میں کہہ رہا ہے ان کے مسائل کے حل کے لیے پرنسپل سے خصوصی تربیت کا سفارش کرے. یہ بالکل نہیں ہوگا. 103 میں کہہ رہا ہے اس کی یقین دہانی کرے کہ وہ اسکول میں اپنے 6 گھنٹے اپنے 6 گھنٹے وہ کیا کریں؟ خاموشی سے مکمل کرے. یہ بھی نہیں ہوگا، بالکل غلط. 6 گھنٹہ وہ خاموشی کے ساتھ مکمل کرنے کے لیے گیا، وہ کچھ سیکھنے کے لیے گیا. 4 نمبر میں کیا کہہ رہا ہے؟ باصلاحیت طلباء کو کمزور طلباء کا خیال رکھنے کے لیے. یہ بھی نہیں، بالکل غلط. تو اس کا آپشن نمبر 1 بالکل اس کا رائٹ ہوگا کہ مختلف آموزشی انداز اپناتے ہوئے آموزشی عمل میں ان کی مدد کرے. مختلف طریقے سے، مختلف یعنی سیکھنے کا الگ الگ طریقہ. اس میں تھوڑا سا دیکھ لیجئے کیا کہتا ہے. شمولیاتی کلاس روم میں تدریس کے وقت زبان کے استاد کو چاہیے کہ مختلف آموزشی انداز اپناتے ہوئے آموزشی عمل میں ان کی مدد کرے. NCF یعنی نیشنل کریکولم فریم ورک کے مطابق کلاس روم کو ہمیشہ طلبہ مرکوز ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ استاد کو کلاس کا ماحول طلبہ کی دلچسپی کے مطابق تیار کرنا چاہیے. یعنی آپ ایک استاد جب بنیں گے تو آپ کے اندر میں یہ ہو کہ کلاس روم کیا ہو؟ دلچسپی والا ہو. کیا ہو؟ دلچسپی والا ہے. 113 نمبر میں کیا کہہ رہا ہے؟ 113 نمبر میں کہہ رہا ہے زبان کی مہارت کے لیے سب سے اہم عامل کون سا ہے؟ نمبر 1 میں کہہ رہے ہیں درسی کتاب کے سبق کے آخر میں دیے ہوئے مشق کو کرنا. نمبر 2 میں کہہ رہے ہیں درستگی اور روانی کو فروغ دینا.
3 میں کہہ رہا ہے تدریس کے سستی یا مفت امدادی اشیاء کا استعمال کرنا۔ نمبر 4 میں کہہ رہے ہیں صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا۔ کیا کرنا؟ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا۔ یہ چیز نہیں، زبان کی مہارت کے لیے سب سے اہم عامل کون سا ہے؟ یہ بالکل نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ کیا؟ درستگی اور روانی کو فروغ دینا۔ درستگی اور روانی کو فروغ دینا، آپشن نمبر 2 اس کا بالکل رائٹ ہوگا۔ یعنی کہہ رہا ہے کہ درستگی اور روانی کو فروغ دینا زبان کی مہارت کے لیے سب سے اہم عمل ہے۔ سیکھنے کا عمل ایک ذہنی عمل ہے۔ اگر زبان کے سیکھنے کا عمل تیزی سے ہوتا ہے تو ذہن میں پختگی اور تیزی آتی ہے۔ کسی بھی زبان کو اس کی درست ادائیگی کے ساتھ سیکھانا اور طلباء کو صحیح پڑھنے کی ترغیب دینا تدریس کا سب سے اہم حصہ ہے۔ چلیے یہ چیز ہوا۔ زبان کا ایک مؤثر استاد کیسا ہوگا؟ طلباء کے بات کرنے کا وقت زیادہ کرتا ہے، طلباء کے بات کرنے کا وقت زیادہ کرتا ہے، طلباء کے بات کرنے کا وقت کم کرتا ہے، گروپ میں اور جوڑوں میں کیے جانے والے کام کو کم کرتا ہے۔ 4 نمبر کریں استاد کے بات کرنے کا وقت زیادہ کرتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ استاد کو زیادہ بات کرنا چاہیے، بلکہ طلباء کے بات کرنے کا وقت زیادہ کرتا ہے، یعنی طلباء کو زیادہ سے زیادہ بات کرنے کا وقت دیتا ہے۔ یعنی کہ زبان کا ایک مؤثر استاد طلباء کے بات کرنے کا وقت زیادہ کرتا ہے۔ استاد بات چیت کے ذریعہ طلباء کو ذہنی طور پر کلاس کے لیے تیار کرتا ہے تاکہ طلباء دلچسپی کے ساتھ سبق کو پڑھیں۔ ایک بہتر کلاس روم کا ماحول وہ ہوگا جہاں طلباء کو آزادانہ طور پر اپنی بات کہنے اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ فراہم کرتا ہے۔ وہیں ایک بہتر زبان کا مؤثر استاد ہو سکتا ہے۔ 115 نمبر میں کیا کریں؟ مختلف رنگ برنگے تصاویر سے مزین ماحول ڈیش اور ڈیش آموزش کا حصہ ہے۔ پڑھنا خود۔ دوسرا ہے خواندگی زبان۔ تیسرا ہے خود ہم جھولی۔ چوتھا ہے اسکول کمرہ جماعت۔ تو کیا ہو جائے گا؟ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 2 خواندگی زبان۔ یعنی اس کا صحیح کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ مختلف رنگ برنگے تصاویر سے، یعنی کمرے کے اندر میں الگ الگ رنگ کا چارٹ لگا ہوا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ مزین ماحول خواندگی اور زبان آموزش کا حصہ ہے۔ یعنی پھلوں کا، چڑیوں کا اور الگ الگ انداز کا وہاں اگر لگا ہوا ہے تو اس کا آموزش کا حصہ ہوتا ہے۔ ابتدائی درجات میں بچوں کو تصویروں اور دیگر اشیاء کی مدد سے تعلیم دینا کارآمد ہوتا ہے۔ یعنی TLM ٹیچنگ لرننگ مٹیریل، یعنی TLM ٹیچنگ لرننگ مٹیریل کے ذریعے سے بچوں کو سکھانے سے کیا ہوتا ہے؟ جلدی سیکھتا ہے، کیونکہ بچے رنگ برنگی چیزوں سے جلدی سیکھتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سبق یا کہانی کا ہر پہلو اسی تصویر میں شامل ہو۔ جس تصویر کو یا جس سبق کو پڑھاتے ہیں ہم اس سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے۔ 116 نمبر میں کہہ رہا ہے ماخذ۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ماخذ کی حیثیت سے کثیر لسانیات کا مطلب ہے ماخذ کی حیثیت، کثیر مطلب بہت زیادہ، لسانیات مطلب اس کی زبان، لسانیات یعنی بہت زیادہ۔ ماخذ کی حیثیت سے کثیر لسانیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماخذ کی حیثیت سے کثیر لسانیت کا مطلب ہے کہ آموزگار کی زبان کا بطور حکمت عملی استعمال۔ کثیر لسانیت دراصل 2 سے زیادہ زبانوں کی بولے جانے والے عمل کو کہتے ہیں۔ دنیا میں تقریباً 5000 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ تو دنیا میں تقریباً کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ 5000۔ لیکن یہاں ہم کو کہتے ہیں کثیر لسانیت کا مطلب ہے بچے کی زبان میں ہر لفظ کا مساوی لفظ فراہم کرنا، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد کریں کہ درسیات سے پرے زبان کی تدریس نہیں، آموزگار کی زبان کا بطور حکمت عملی استعمال۔ نمبر 4 میں کریں کئی زبانوں کی آموزش۔ کیا کہتا ہے؟ 116 میں کئی زبانوں کی آموزش، بلکہ کیا ہو جائے گا؟ 116 نمبر کا آپشن نمبر 3 ہو جائے گا کہ ماخذ کی حیثیت سے کثیر لسانیت کا مطلب ہے آموزگار کی زبان کا بطور حکمت عملی استعمال کرنا۔ آپشن نمبر 3 آموزگار کی زبان کا بطور حکمت عملی کا استعمال کرنا۔ اگلا 117 نمبر میں ہے انکت آپ کی کلاس کا ایسا طالب علم ہے جو نابینا ہے، زبان کی استاد کی حیثیت سے آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے اگر آپ کے اسکول میں ایک نابینا لڑکا آ جائے جس کو دکھائی نہیں دے رہا ہے تو وہاں آپ کیا کریں گے اگر کل استاد بن جاتے ہیں آپ؟ تو کہتا ہے کہ نمبر 1 اپنی تدریس کے دوران مختلف قسم کی بصری پیش کا استعمال کریں۔ بصری کا مطلب ہوتا ہے سننا، دیکھنا۔ بصری کا مطلب دیکھنا، بالکل غلط۔ جب نابینا لڑکا ہے تو اس کو دیکھنے والی چیز سے وہ کیسے ہوگا؟ بصری کا مطلب دیکھنا، اور سمعی کا مطلب ہوتا ہے سننا۔ نمبر 2 میں کہہ رہا ہے مختلف قسم کے حرکات و سکنات اور بدل زبان کا استعمال کریں گے، یہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ الگ الگ زبان کا بدلنے سے بھی کیا ہوگا؟ بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ سر اور سکتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے لفظوں کو صاف صاف ادا کریں گے اور چھونے اور محسوس کرانے والے مواد کو شامل کریں گے۔ یعنی بریل لپی، آپ نے پڑھا ہے لوئی بریل کے بارے میں، بریل لپی یعنی کوئی ایسا
چیز لائیں گے جو اس کو وہ چھو کر کے اسپرش کر کے وہ پتہ کرے کہ نہیں یہ فلاں چیز ہے. جیسے اکچھر کو کا ایک اس کا ماڈل بنا دیں گے یعنی چھونے والا چیز. تو وہ اس کو یعنی اے کہ اس کو دکھائیں گے کہ یہ چھو کر کے تم دیکھو, چھو کر کے پتہ کرو کہ یہ کیا ہے, تو اس کو بتائیں گے. تو کیا ہوگا, آپشن نمبر سی اس کا بالکل رائٹ ہے. سر اور سکتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے لفظوں کو صاف صاف ادا کریں گے اور چھونے اور محسوس کرنے والے مواد کو شامل عمل رکھیں گے. یہ آپشن نمبر سی اس کا بالکل رائٹ آنسر ہے. 118 نمبر میں کہہ رہا ہے ہر زبان کے اپنے قواعد ہیں اور یہ ڈیش ریاست کے تابع ہوتے ہیں, مرکز کے تابع ہوتے ہیں, رسم خط کے تابع ہوتے ہیں, اصول کے تابع ہوتے ہیں. 118 نمبر میں بالکل اس کا صحیح آنسر کیا ہے, اصول کے تابع ہوتے ہیں. ہر ایک زبان کا ایک اصول ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے, ہر ایک زبان کا اصول ہوتا ہے. یہ کہتا ہے کہ ہر زبان کے اپنے قواعد ہیں اور یہ اصول کے تابع ہوتے ہیں. کہ زبان کی مہارت کے لیے ماہر زبان نے درست انداز میں بولنے پڑھنے کے کچھ اصول و ضوابط مرتب کیے ہیں جسے قواعد کہتے ہیں. یعنی ہر زبان کا رسم الخط الگ ہوتے ہیں اور ہر زبان کو بہتر طریقے سے پڑھنے کے لیے کس چیز کا استعمال کرتے ہیں, قواعد کا استعمال کرتے ہیں. قواعد ایک ایسا ساخت ہے جس کے ذریعے سے صحیح بولنا, صحیح پڑھنا, صحیح لکھنا آ جاتا ہے. 119 نمبر میں کہہ رہا ہے 119 نمبر میں کہہ رہا ہے بالکل امپورٹنٹ ہے, یہ بھی ہے, یہ بہت اچھا ہے اور یہ اکثر پوچھتا ہے اور آسان بھی ہے اور پوچھا بھی ہے. سہ لسانی فارمولے کے مطابق تیسری زبان ہوتی ہے. سہ لسانی فارمولے کے مطابق تیسری زبان کون سی ہوتی ہے وہ پوچھتا ہے, صرف سنسکرت نہیں. سہ لسانی مطلب سہ کے معنی ہوتا ہے تین زبان سے مراد ہے ہندی اور غیر ہندی بولنے والی ریاستوں کے لیے علیحدہ. نمبر 3 صرف کوئی غیر ملکی زبان, پورے ملک میں ایک جیسی زبان نہیں بلکہ ہندی اور غیر ہندی. سہ لسانی فارمولہ میں کیا آیا, کوئی ایک زبان کے علاوہ اور بھی زبان, یعنی اس کا صحیح ہو جائے گا. کہتے ہیں سہ لسانی فارمولے کے مطابق, یہ سمجھ لیجئے تھوڑا سا آپ لوگ کہ سہ لسانی فارمولے کے مطابق تیسری زبان ہندی اور غیر ہندی بولنے والی ریاستوں کے لیے علیحدہ ہوتی ہے. قومی تعلیمی پالیسی کوٹھاری کمیشن کہتا ہے کہ قومی تعلیمی پالیسی کوٹھاری کمیشن میں سہ لسانی فارمولے کی بات کہی ہے. یہ چیز آپ کو یاد رکھنا ہے. یعنی کوٹھاری کمیشن کو جب نافذ کیا گیا تھا, یعنی لاگو کیا گیا تھا, تو اسی میں کوٹھاری کمیشن میں ہی سہ لسانی زبان کے بارے میں کہا تھا. اس میں مادری زبان, قومی زبان اور انگریزی زبان کو شامل کیا گیا ہے. سہ لسانی زبان میں کون کون زبان آ گیا, یہاں دھیان دیجیے گا. سہ لسانی زبان میں مادری زبان, اس کے بعد ہو گیا قومی زبان, اس کے بعد ہو جائے گا آپ کا انگریزی. کیا ہو گیا, انگریزی. یہ تین زبان کو کہتے ہیں سہ لسانی زبان, یعنی تین زبان کا ہونا ضروری ہے. چلیے اگلا 120 نمبر اور یہ آخری کوشچن ہے دوستوں. اب تک ہمارے اس چینل کو جو بھی سبسکرائب نہیں کیے تو فٹافٹ سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ اگلا ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا. 120 نمبر میں کہہ رہا ہے ایک استاد, کیا کہتا ہے, ایک استاد کلاس روم میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا پوسٹر لاتا ہے اور دیوار پر چسپاں کر دیتا ہے, یعنی دیوار میں چپکا دیتا ہے. وہ طلباء سے اسے بغور دیکھنے اور پھر اس سے متعلق ایک اقتباس لکھنے کے لیے کہتا ہے. یہاں زبان کے استاد کے ذریعہ استعمال کردہ پوسٹر کیا ہے, مربوط مواد, درست مواد, بیکار مواد یا مستند مواد. کیا ہوگا, تو یہ ہو جائے گا آپ کا مستند مواد. کیا ہو جائے گا, آپشن نمبر 4 اس کا ایک بہترین آنسر ہے مستند مواد. تو اس کا تھوڑا تشریح آپ دیکھ لیجیے کیا کہتا ہے. ایک استاد کلاس روم میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا پوسٹر لاتا ہے, ٹھیک, اور دیوار پر چسپا کر دینے چپکا دیا. وہ طلباء سے اسے بغور دیکھنے اور پھر اس سے متعلق ایک اقتباس لکھنے کے لیے کہتا ہے, یعنی اس سے ریلیٹڈ, اس تصویر سے ریلیٹڈ کچھ لکھنے کے لیے کہہ رہا ہے. یہاں زبان کے استاد کے ذریعہ استعمال کردہ پوسٹر مستند مواد ہے, یعنی ایک بہتر مواد ہے. اس طریقے سے دوستوں میں نے آپ کا جنوری سیٹیٹ 2021 کا جو لینگویج 2 کا زبان 1 کا میں نے پڑھایا. اب میں لینگویج یعنی پیپر 2 کا زبان 2 ہم اس کا اگلا ویڈیو میں ہم پڑھائیں گے یہاں سے. اس لیے آپ تمام ساتھی اس کو اچھے سے دیکھ لیں گے اور دوستوں تو شیئر بھی کریں گے اور ہمارے اس ویڈیو کو فٹافٹ لائک بھی کر دیں. آپ تمام ساتھی کا شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم.